अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, शुक्रान के हवाले से फरवरी के पूरे महीने में हमारी कोई वीडियो नहीं आई, तो इमरान भाई से मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा जी मैंने आपको वीडियोस भेजी थी, शायद रश खाप में आपको मेरी वीडियो नज़र नहीं आई। तो जनाब मैं माज़रत ख़्वाह हूँ सबसे पहले कि बिल्कुल आज मैंने जब अपना व्हाट्सएप चेक किया तो इमरान भाई ने हमें शुक्रान से जो हालिया बर्फबारी हुई है उसके इंतहाई खूबसूरत तरीन नज़ारे मुझे भेज रखे थे। तो फिर जनाब आज की ये वीडियो ताख़ीर से देने पर मैं सबसे पहले आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ और अपनी गलती को तस्लीम करता हूँ कि मैंने इतने खूबसूरत नज़ारे आप तक ना पहुँचा कर इसको मैं क्या कहूँ, कौन से अल्फाज दूँ, लेकिन मैं अपनी कोताही तस्लीम करते हुए आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। और इमरान भाई बहुत शुक्रिया, आपने हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ यानी कि वो काम किया जो कि इंतहाई मुश्किल काम है। ये बर्फ़ में वीडियो बनाकर भेजना, सर्दी और इतने कम टेम्परेचर में वीडियो बनाना कोई खाला जी का घर नहीं होता है। तो इन्होंने वीडियोज़ बना के भेजी। सर मैं तो शर्मिंदा हूँ कि आपकी वीडियो बर वक्त नहीं पोस्ट कर सके, लेकिन अभी भी ये माजरत इतनी ज़्यादा थी वीडियोज़ नंबरी के वाले से, नथिया गली, कागान, नरान, स्वात कलाम। तो चलें जी, कोई मिस होगी तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और मेरे अपने देखने वाले जो कि शुक्रान के हवाले से जाना चाहते थे और ताज़ा तरीन अपडेट्स उनको चाहिए होती थी तो मैं वो नहीं प्रोवाइड कर सका। बहरकैफ़ इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम इसका भरपूर ख्याल रखेंगे और आपको ताज़ा तरीन अपडेट रेगुलरली हम पहुँचाते रहेंगे। आज तारीख हो गई है जी आपकी फरवरी के, तकरीबन आधा महीना गुजर चुका है और 12 फरवरी है और सोमवार का दिन है। और ये जो मनाज़र हैं ये फरवरी के 4-5 फरवरी के मनाज़र हैं कि जब एक अच्छी खासी बर्फबारी का स्पेल आया था और 3 से 4 दिन तगड़ी बर्फबारी हुई थी। पाकिस्तान के सभी सियाती मकामात जो कि पहाड़ी इलाके हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें शुगरान है, नरान है, कागान है, सवात, कलाम, मालम जब्बा, मरी, नथिया गली, कश्मीर के लड़नकेल, तो जितने भी ये सियाती मुकाम हैं उन सब पर अच्छी खासी तगड़ी बर्फबारी हुई थी। आज की थंबनेल के ऊपर जो टाइटल है उसके मुताबिक हम वीडियो बनाएंगे। उसमें आपको बताएंगे एक तो पिंडी इस्लामाबाद से आप वन डे ट्रिप कैसे कर सकते हैं, आपको कितना वक्त दरकार होगा अगर आप अपनी गाड़ी पे जाते हैं, और अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं तो कैसे जा सकते हैं, और एक छोटी फैमिली का अगर वो वन डे ट्रिप है तो कितना खर्चा होता है, अगर वो 2 रात क़याम करते हैं, 1 रात क़याम करते हैं और 1 रूम इस्तेमाल करते हैं, 2 रूम इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारा जो सीन है इसमें कितना खर्चा होगा इसके बारे में है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी दोस्त तमाम वीडियो जो उनकी पूरी वीडियो देखेंगे ताकि आपकी जहन में जो सवालात हैं आपके क्लियर हो जाएं, और उसमें जीप का क्या किरदार होगा और जीप वाला कितना पैसा लेगा, होटल वाले कितने पैसे लेंगे, खाना कितने का खाया जा सकता है, और अगर गाड़ी रेंट की लेके जाएं तो वो कितना खर्चा होता है। और ये हमारे जो कराची से दूर दराज से जो लोग आते हैं उन सब के लिए, लोकल पिंडी इस्लामाबाद वालों के लिए, सभी लोगों के लिए ये एक ऐसी वीडियो है कि जिसमें आपको मुकम्मल मालूमात मिलेंगी और साथ साथ आप खूबसूरत तरीन नज़ारे देखते हुए जाएंगे तो आपको मज़ा भी बहुत आएगा। और जिन दोस्तों ने फिर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे हमारी यही दरख्वास्त होगी कि बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे और आप इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें, फ़ायदा उठाएं, और जब आप अपना टूर प्लान करें तो फिर आपको किसी किस्म के मसले या मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो जी बात शुरू करते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 4 मिनट तो हो गए। लोग कहते हैं कि मसद तुसी गल्लां बढ़िया करते हो, लेकिन बातें ही हैं तो जो कि आपको फ़ायदा दे सकती हैं, इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहली बात तो ये करेंगे जी, अगर शुगरान आपने वन डे ट्रिप करना है तो हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप को एक छुट्टी मिली है, अगर आप पिंडी इस्लामाबाद के रहायशी हैं या इवन जिला मटक तक के हैं तो भी आप जा सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिंडी से बालाकोट का जो रास्ता है वो जस्ट 3 घंटे का है, और अगर आप सुबह फजर की नमाज़ पढ़ कर निकलते हैं और 6 बजे घर से निकलते हैं तो आप 9 साढ़े 9 बजे आराम से बालाकोट पहुंचकर नाश्ता कर सकते हैं, और वहां से शुगरान का जो फासला है
وہ 25 سے 26 کلومیٹر کا ہے، جو کہ آپ آسانی تقریباً 35 سے 40 منٹ میں طے کر سکتے ہیں کہ وہی تک، اور آگے اسی طرح 30-35 منٹ، یعنی کہ 1.5 گھنٹے کی آگے ڈرائیو ہے۔ تو کل ملا کے اگر ہم کہیں 4 سے 4.5 گھنٹے میں، اور کوئی لوگ جلدی بھی جا سکتے ہیں 3.5 گھنٹے میں بھی، اب وہ سپیڈ زیادہ کرنے میں، تو اپنے حساب سے بتاتا ہوں، میں 60-70 کی سپیڈ سے چلنے والا آدمی ہوں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ حد درجے کی جو ٹائمنگ ہے وہ 5.5 گھنٹے کی ہے۔ تو یوں اگر آپ صبح 6 بجے بھی نکلیں تو 6 اور 5 11 ناشتہ اشتہ کر کے، یعنی کہ 12 ساڑھے 12 بجے آپ شوگران پہنچ سکتے ہیں، اور وہاں پر 3 سے 4 گھنٹے انجوائے کرنے کے بعد، خوبصورت ترین مناظر دیکھنے کے بعد، اگر 4 بجے وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر اسی طرح 5 بجے بھی نکلتے ہیں تو تقریباً 11 بجے رات کو آپ کی واپسی ممکن ہے۔ اب اسی پیٹرن پہ رکھتے ہوئے ہم یہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایکسپینڈیچر کتنے ہیں۔ دیکھیں، بالا کوٹ تک اگر میں اپنی ہونڈا سٹی پہ جاؤں تو بالا کوٹ آنے جانے کے لیے آدھی ٹنکی ریکوائرڈ ہے، اور آگے کے وائی ہے، تو یعنی کہ ایک ٹنکی کے اندر رہتے ہوئے یہ جتنا فیول آپ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ 10 سے 12 ہزار روپے میں جو اب مختلف گاڑیاں ان کی ٹینک کس طرح فل ہوتا ہے، لیکن میں اپنی ہونڈا سٹی کی بات کروں گا تو 12 سے 15 ہزار روپے مختلف ویری کریں گی گاڑیاں۔ کچھ گاڑیاں 10 ہزار روپے میں بھی، چھوٹی گاڑی جو سی ہے آپ کی آلٹو، وہ 10 میں بھی کے وائی سے واپس آ سکتی ہے، ہونڈا سٹی 12-15، اور کرولا وغیرہ یا اس طرح کی BRV وغیرہ ہو سکتا ہے 15 ہزار سے بھی کچھ زیادہ کریں، یعنی کہ آپ رفلی اگر اسٹیمیٹ کریں تو آپ کے فیول ایکسپینڈیچر 15 ہزار ہے۔ اور اگر آپ وہاں پر جا کر پھر آگے جیپ کرتے ہیں تو وہ آپ کا آنا جانا جو سا ہے پورا کمپلیٹ لے جا کے لانا میں، ایک دن کی بات اگر کریں تو 4,000-3,500، 4,000 سے 5,000 روپے تک رش کے حساب سے، اور اگر آپ قیام کرتے ہیں اور دوسرے دن اس نے لے کے آنا ہے آپ کو، تو پھر وہ 5 سے 6,000 روپے تک کی یہ سین ہے۔ تو یوں جو اپنی گاڑی میں جا کے بھی آپ کے ٹرانسپورٹ کا خرچہ 20,000 روپیہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر اگلی بات اگر ہم کریں وہاں پر رہائش کی، تو وہاں پر ہوٹل روم 3,3500 سے لے کر 10-15 ہزار تک آپ کو اچھے سے اچھا روم مل جاتا ہے۔ پہلی بات میں کمپلیٹ اینڈ کر دوں، اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ 1 ڈے ٹرپ کرتے ہیں، کھانا پینا کرتے ہیں، تو آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ 20,000 روپیہ، یعنی کہ 18 سے 20,000 روپیہ آپ کے ٹرانسپورٹ کے ایکسپینڈیچر ہو گئے، اور ساتھ فیول اپنا کھانا پینا کریں تو تقریباً آپ کا یہ ملا کے 30,000 روپے میں 1 ڈے ٹرپ بڑا آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے۔ اسی میں اگر آپ رینٹ کی گاڑی اب شامل کر لیں، کار پنڈی اسلام آباد سے لے کے جائیں گے تو وہ 6,000 روپیہ آپ سے کار کا رینٹ لے گا، 1,000 روپے ڈرائیور کا لے گا، تو 7,000 روپے اس میں ایڈ کر دیں، یعنی کہ آپ 35 سے 40,000 روپے میں 1 ڈے ٹرپ کر سکتے ہیں رینٹ کی گاڑی پہ، اور جا کر شام کو رات کو واپس بھی آ سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نیکسٹ اسٹیپ میں کرتے ہیں کہ اگر آپ وہاں پر قیام کرتے ہیں، چھوٹی فیملی ہے، ایک روم آپ لیتے ہیں، اور ایک روم کے حساب سے اگر آپ وہاں پر ایکسپینڈیچر کرتے ہیں اور اپنی گاڑی ہے، تو اپنی گاڑی میں آپ ایک دن کا سٹے کرتے ہیں تو بیچ میں آپ 5 سے 10,000 روپیہ ایڈ کر سکتے ہیں، جتنے کا آپ روم لینا چاہتے ہیں۔ عموماً نارمل روٹین میں 5,000 روپے تک کا کمرہ ہوتا ہے، تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا تو تقریباً 30,000 روپے میں، تو تقریباً 35,000 روپے میں آپ کا 1 نائٹ سٹے سمیت آپ کا خرچہ آئے گا، اور اتنے میں آپ واپس آ سکتے ہیں۔ کھانا پینا جو سا وہ تقریباً اتنا ہی، تھوڑا بہت ہی فرق پڑتا ہے اس میں، 35 سے زیادہ بات ہے۔ اگر آپ چھوٹا گوشت کھائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر بڑھ جائے گا، اور کباب وغیرہ کھا لیں گے، دال کھا لیں گے تو وہ کم ہو جائے گا ایکسپینڈیچر، تو 35 سے 40,000 روپیہ 1 ڈے ٹرپ کے ساتھ، چھوٹی فیملی ایک کمرے کے ساتھ۔ اچھا، آپ 2 دن اگر آپ قیام کرتے ہیں تو 2 دن میں قیام کرنے کے ساتھ پھر اس میں مزید 5,000، یعنی کہ 2 دن قیام کے ساتھ آپ کا 45,000 روپے میں ٹرپ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کاغان بھی گھوم پھر کے آتے ہیں تو 5,000 روپے فیول ایکسٹرا کر لیں آپ، تو کاغان تک بھی فیول اور پارس کی زپ لائن بھی انجوائے کر کے آتے ہیں، تو 50,000 میں 2 نائٹ سٹے اور گھوم پھر کے اس پورے علاقے میں برف باری کو انجوائے کر سکتے ہیں، برف پڑی ہوئی کو بھی اور لائف برف باری کو بھی اگر ہو رہی ہو، تو یوں 40-50 ہزار روپے میں ایک چھوٹی فیملی کا خرچ پورا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آپ اس میں آگے ایک سٹیپ مور فارورڈ کرتے ہیں، ایک سٹیپ اور آگے چلے جاتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہماری فیملی 6 سے 7 بندوں کی ہے، 9 بندوں کی ہے، 12 بندوں کی ہے، اس میں پھر ٹوٹا ہائیس یعنی کہ گرینڈ کیبن آ جاتی ہے، جس کا پر ڈے کا ریٹ جو سا ہے وہ 8,000 سے 10,000 روپیہ، گاڑی ڈیپینڈ کرتی ہے اچھی ہلکی۔ اسی طرح فیول کی بات کریں تو وہ فیول زیادہ کھاتی ہیں، تقریباً آپ کا 20,000 روپے تک کا فیول آپ کا خرچ ہو سکتا ہے، تو 20 اور 8 28 ڈرائیورس میں، یعنی کہ 30,000 روپے آپ کا ٹرانسپورٹ کا۔ اور آپ اگر جاتے ہیں اوپر جیپ میں تو پھر 2 جیپیں آپ کرتے ہیں تو وہ ڈبل ہو جاتا ہے، 10,000 کر لیں تو 30 اور 10 40، اور 40 کے ساتھ ساتھ آپ روم پھر ڈبل ہو گئے تو 50،
اور کھانا پینا کر لیں 10-60، یعنی کہ آپ کی اگر ایک گاڑی ہے 10-12 بندوں کی، 2 روم لے کے آپ کرتے ہیں، 3 روم کرتے ہیں تو پھر مزید ایڈ کر لیں، تو وہ پوری گاڑی کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ 70 سے 80 ہزار روپیہ اور پھر لاکھ روپے تک بھی جاتا ہے۔ وہاں پر اچھے سے اچھا اور ہلکے سے ہلکا ہر قسم کا ہوٹل ہے۔ ہوٹلس کے حوالے سے ہماری ویڈیوز موجود ہیں جس میں ہم نے بتایا ہوا ہے کہ کون سے ہوٹل کس نوعیت کے ہیں اور کیسے کیسے آپ کو مل سکتے ہیں۔ یہاں پر ویڈیو تھوڑی سی ہل رہی ہے زیادہ، جس کی مین وجہ یہی ہے کہ وہ کیمرے اتنے زیادہ اچھے نہیں کہ اسٹیبلائزیشن موڈ ہو، برکف نظارے انجوائے کریں، نظارے دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں۔ اور شوگران کی خوبصورتی برفباری میں اسی لیے زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس میں جو درخت ہیں ان کے اوپر جو پڑی ہوئی برف ہے، یہ نظارے آپ کو شاید کہیں اور نہ ملے۔ اوشو فارسٹ میں ہوتا ہے لیکن وہاں پر درخت کی بہت ہائٹ ہے، بہت گھنے درخت ہیں، تو پھر نیچے برف وہاں پر کم ملتی ہے دیکھنے کو، تو لہٰذا اس لیے یہ جو نظارے ہیں اور اسپیشلی شوگران جاتے ہوئے جو راستہ ہے۔ اچھا، اب کافی سارے دوست یہاں پر یہ بھی ہم سے پوچھتے ہیں، سوال بھی یہ کرتے ہیں کہ شوگران کی روڈ تو کافی ساری بن چکی ہے، تو کیا ہم اپنی گاڑی پہ جا سکتے ہیں؟ یہاں پر پھر میں آپ کو کہوں گا ٹھہرو بھائی ذرا سوچ کے جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روڈ تو بن گئی ہے، بڑی اچھی روڈ بن گئی ہے، کافی حد تک بن گئی ہے، کوئی تھوڑے سے پیچز رہ گئے ہیں جہاں پر ابھی رہتا ہے کام، ادروائز تو یہ روڈ شوگران کی کئی طویل عرصے کے بعد ان سے وہ بن چکی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب یہ روڈ کمپلیٹ ہو تو جو پہلے سٹارٹنگ میں بن رہی تھی وہ خراب ہونا شروع ہو جائے۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پر چلتا رہتا ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں، اگر لش جسے کہہ سکتے ہیں شائننگ والی وہ روڈ بن چکی ہے، کنکریٹ والی روڈ بن گئی ہے، تو اس پہ میں برف میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اپنی گاڑی پہ جائیں۔ اس کی مین وجہ انتہائی جو کرو والے ہیں، وہ انتہائی چڑھائی والے جو موڑ ہیں اور ایک دم سے ٹرننگ والے موڑ ہیں، جسے انے موڑ کہتے ہیں آپ، وہ موڑ ہیں، اور اس میں گاڑی کا سلپ ہونے کا خدشہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور گاڑی تو چلیں، مالی نقصان تو نقصان ہے، لیکن جانی نقصان کا اندیشہ بہت زیادہ رہتا ہے۔ اور ہمارے جو پنجاب سے جانے والے، سندھ سے جانے والے، یعنی کہ پلین ٹریکس پہ گاڑیاں چلانے والے جو ہم لوگ ڈرائیور ہوتے ہیں، اور ہماری ڈرائیونگ اور ان کی ڈرائیونگ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی کوئی ماہر ڈرائیور ہو تو تبھی وہ چلا سکتا ہے۔ جاتے ہیں لوگ، ایسے نہیں ہے کہ نہیں جاتے ہیں، لوگ اپنی گاڑیاں لے کے اوپر شوگران تک چلے جاتے ہیں آرام سے، کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں بات وہی ہے، ٹیکنیک کی ہے، بات یہ ہے کہ آپ کیسے لے کے جا سکتے ہیں۔ اور اسپیشلی برف میں اگر آپ کے پاس سنو چین بھی نہیں ہے، دیگر انگریڈینٹس بھی نہیں ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ کے وائی میں گاڑی پارک کریں اور وہاں سے پھر جیپ پہ اوپر چلے جائیں۔ 3-4 ہزار روپے کی، 5 ہزار روپے کی بات ہوگی، لیکن کم از کم ذہنی طور پہ سکون ہوگا۔ ایک تو آپ کی گاڑی سیف ہوگی، آپ گاڑی خطرہ نہیں ہے کوئی لگ جائے گی یا کیا ہو جائے گا، اس کا نقصان ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو سی ہیں وہ بڑی میٹر کرتی ہیں، ان چیزوں کا بڑا خیال ہے۔ ہوٹل کا ایک دکھا رہے ہیں عمران بھائی، یہ ہوٹل ہے وہاں پر موجود ہے، اور اس ہوٹل میں اگر آپ نے قیام کرنا ہے تو عمران بھائی کا نمبر آگے اسکرین پہ موجود ہے، اور بلکہ اس وقت اسکرین پہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس ہوٹل میں قیام کر سکتے ہیں، آپ کو جیپ بھی دی جا سکتی ہے، یعنی کہ ساری فیسلٹیز عمران بھائی آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ آج تک کوئی کمپلین نہیں آئی، امید ہے کہ اندر بھی نہیں آئے گی، لیکن آپ کے لیے بھی یہ فرض ہے کہ آپ چیک کر کے جائیں۔ اور اگر آپ نے وہاں پر کوئی ہوٹل بک کرانا ہے، کے وائی میں بک کرانا ہے، کاغان میں، نران میں، مری، نتیا گلی، کوئی ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہو، تو ہم بھی یہ فیسلٹیز اپنے جو دیکھنے والے اپنے معزز ناظرین ہیں ان تک پہنچاتے ہیں۔ اور آج کی یہ جو ڈیٹیل تھی، میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں مکمل دیانتداری کے ساتھ آپ کو رکھیں۔ ہاں، ایک چیز رہ گئی کہ اگر آپ لوکل ٹرانسپورٹ سے جائیں تو کیسے جائیں، لیکن یہ لوکل ٹرانسپورٹ سے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پنڈی سے آپ کی گاڑیاں جاتی ہیں جو کہ آپ کو منسیرا پہنچاتی ہیں، اور منسیرا سے پھر بالا کوٹ تک بھی جاتی ہیں، اور بالا کوٹ ڈائریکٹ گاڑیاں بھی جاتی ہیں۔ آپ بالا کوٹ پہنچ سکتے ہیں اور وہاں سے پھر آگے کاغان جانے والی، کیونکہ کاغان تک کا راستہ کھلا ہوتا ہے، پارس کاغان کی کوئی بھی گاڑی ملے تو آپ کے وائی اتر سکتے ہیں، اور کے وائی اترنے کے بعد پھر وہاں سے آپ جیپ میں بیٹھ کر جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ لوکل جانے کا بھی پورا اہتمام موجود ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوکل یہاں پر نہیں جایا جا سکتا ہے، بالکل جایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ راستہ جو سا ہے یہ کاغان تک کھلا رہتا ہے، اور کاغان میں بھی لوگ برفباری دیکھنے کے لیے بھی، میرے ایک سبسکرائبر ہیں گئے تھے، میں نے آپ کو اب اس سے پہلے ایک ویڈیو بھی دی ہے جس میں کاغان کی خوبصورت ترین برفباری کے مناظر آپ کو دکھائے ہیں۔ یہ شگنان میں رش ہوتا ہے، مری میں رش ہوتا ہے، نتھیا گلی گلیات میں رش ہوتا ہے، کلام میں، مالم جبہ میں، لیکن کاغان ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں بہت کم رش ہوتا ہے، اور یہاں پر آپ یورپ طرز کی برفباری کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خانس پور ایک جگہ ہے نتھیا گلی گلیات کے پاس، جہاں پر وہاں پر بھی آپ بڑے پرسکون طریقے سے برفباری کو انجوائے کر سکتے ہیں ایک جگہ بیٹھ کر۔
ایک جگہ سے مراد کسی ہوٹل میں ٹھہر جائیں، ویسے دیکھ لیں، اور برف جو پڑتی ہے وہ آپ اس کے خوبصورت ترین نظارے اور صاف ستھری برف جو سی ہے وہ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، آج کی یہ ویڈیو میری تھی اب اختتام کو پہنچی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں ضرور اظہار کریں کہ آپ شگران کب گئے تھے، آپ نے یہ خوبصورت نظارے کب انجوائے کیے تھے، ڈیٹ کا اگر یاد ہے تو ڈیٹ منشن کریں، اور کون صاحب کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ میری دوسری مری کی بڑی ویڈیو تیار ہو رہی ہے، کافی حد تک کی تھی، الیکشن میں بزی ہو گیا، ابھی مزید رہتی ہے، وہاں پر میں اپنے دیکھنے والے جو بھی دوست ہیں جنہوں نے اپنے نام بھیجے ہیں، ریلیسز بھیجی ہیں کہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، ان سب کو منشن کروں گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، باز رہے، اپنی دعاؤں میں